नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ीज़ान मन, आज 4 मई 2023 दिन जुमेरात है। मैं आपके सामने एक जलीलुल कदर सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत में और उनकी शान पर गुफ्तगू करूँगा। रूए ज़मीन पर कमो पेश 1,24,000 सहाबा कराम तशरीफ़ लाए और हम इनमें से अक्सर सहाबा कराम के नामों को नहीं जानते। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के नामे नामी, हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नामे नामी तो हर बच्चे और बड़े की ज़ुबान पर रज़े आम होते ही हैं। लेकिन ये वो सहाबी रसूल है जिन्होंने अपना तारीख़ी खून देकर, अपनी जानों के नजराने देकर दीन इस्लाम की आबियारी की है। लेकिन इनके नाम तारीख़ की किताबों में सुनहरी हरूफ से लिखे हुए हैं, लेकिन तारीख़ की किताबों में ये नाम गुम हो चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इनके नाम को अपने दिलों पर नक्श करें। मैं इनके कारनामे और इनकी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में आपको बताता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से इस्लाम कबूल किया और किस तरह से इन्होंने इस्लाम की आबियारी की। अज़ीज़ान मन, ये सहाबी रसूल, ये आशिक रसूल, ये जलीलुल कदर सहाबी, ये इस्लाम के बहुत बड़े सिपा सलार आज़म हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शान मुबारक है, उनका नाम मुबारक है। ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके नाम से ही पता चलता है कि साद के मानी होता है सलीमुल फितरत, पाकीज़ा और खुशबख्त। जब इनकी उम्र मुबारक 19 साल की हुई तो इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने से कबल ये मक्का में रहायश पजीर थे। इन्होंने ये शुरू से ही तीर अंदाज थे, तलवार के धनी थे। तलवार चलाना और तीर चलाना इनका आबाई पेशा था। इन्होंने अपने मिजाज के मुताबिक और अपने पेशे की वजह से मक्का में असला साजी का कारखाना लगाया हुआ था। दूसरे लफ्ज़ों में ये तीर बनाया करते थे, तलवारें बनाया करते थे और फ़ौजी हथियार बनाया करते थे और उनकी ख़रीदो फरोख्त का मक्का में और मक्का से बाहर ये कारोबार किया करते थे। आपके इस्लाम लाने का वाक़या बड़ा अजीब व गरीब है। ये अपनी ज़बानी खुद ही बयान करते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक रात को मैं सोया हुआ था कि मैंने एक ख्वाब देखा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि रात की तारीकी छाई हुई है, अंधेरा छाया हुआ है, घटा टोप अंधेरा है, गंगूर घटाएँ छाई हुई हैं, हर तरफ काली स्याह रात है। इस स्याह रात में मेरा घर भी इस तारीकी में डूबा हुआ है, यानी हर तरफ इतना अंधेरा है, इतनी काली स्याह रात है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं ऐसी रात में मैंने देखा कि एक तरफ रोशनी है और एक चांद चमक रहा है। मैंने आसमान की तरफ नज़र की तो वहाँ पर मुझे रोशनी नज़र आई और आसमान पे मुझे चांद नज़र आया। तो मैंने उसकी तरफ सफ़र शुरू कर दिया। जब मैं सफ़र करके उस चांद के करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर और भी 3 अशख़ास वहाँ पर पहले से मौजूद हैं। मैंने उन्हें पहचानने की कोशिश की तो थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया कि ये हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है। वो कहते हैं कि जब मैंने उन अशख़ास को देखा, इसके फ़ौरी बाद मेरी आँख खुल गई, मैं ख्वाब से बेदार हो गया। अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी कि मैं इस ख्वाब का तज़किरा किससे करूं, इसकी ताबीर किससे हासिल करूं, मैं किसके पास जाऊं। वो कहते हैं कि मैं बेदार होने के बाद मेरी आँख खुली तो मैं हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ दौड़ा, उनके पास पहुंचा तो मैंने हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना ख्वाब बयान फरमाया। उन्होंने कहा, ऐसा तूने जो तरीकी देखी है
تو نے وہ سچ ہی دیکھا ہے۔ اے سعد ہم جاہل تھے، ہم اجڑ تھے، ہم غموار تھے، ہم معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، ہم ناحق قتل و غارت کیا کرتے تھے، ہم 100 سال تک لڑائیاں کیا کرتے تھے، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تو ہماری لڑائیاں 100 سال تک جاری ساری رہا کرتی تھی۔ اے سعد تو نے سچ ہی دیکھا، تو نے وہ طریقی بالکل صحیح دیکھی۔ ہم اپنی عورتوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ہم میں اخلاقی برائیاں کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی تھیں، ہم شراب کے رسیا ہوتے تھے، ہم بد اخلاق تھے، ہم سود کھاتے تھے، ہم جوا کھیلتے تھے، ہم ڈاکو تھے، ڈاکے مارتے تھے، ہم میں لوٹ مار کیا کرتے تھے، ہم بد اخلاق تھے، ہم میں تمام معاشی اور سماجی برائیاں کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ اے سعد تو نے بالکل وہ طریقی صحیح دیکھی تھی۔ ہم ڈوبے ہوئے تھے، ہم سیاہ تھے، ہم کالی راتوں کی طرح ہی تھے، ہمارے دماغ طریق تھے، ہم جاہل اور گموار تھے۔ اے سعد ہاں تم نے وہ طریقی بالکل صحیح دیکھی تھی۔ ہم ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں سعد ہم بھٹک گئے تھے، ہاں سعد ہم اپنا راستہ بھول گئے تھے، ہم نے بتوں کو پوجا کی، ہم نے اصاف کو پوجا، ہم نے نائلہ بت کو پوجا، ہم نے حبل کو پوجا، ہم نے قرص کو پوجا، ہم لات و عزا کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم منات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اے سعد تو نے بالکل طریقی کو صحیح دیکھا۔ اب تیری قسمت جاگ گئی ہے اے سعد، اب طریقیوں سے باہر نکلا، اب تیری قسمت جاگ گئی ہے، اب ان طریقیوں سے باہر نکلا، اپنے خیال کو بدل لے، اپنی سوچ کو بدل لے۔ ایک نبی مکرم تشریف لے آئے ہیں اے سعد، ایک نبی مکرم تشریف لے آئے ہیں، ایک نبی مکرم تشریف لے آئے ہیں، وہ پیغمبر اول و آخر آئے ہیں، وہ نور مجسم آئے ہیں، وہ نبی کریم آئے ہیں، وہ نبی رحیم و کریم آئے ہیں، وہ نبی رؤوف الرحیم آئے ہیں، وہ نبی مکرم آئے ہیں، یا ایھا المزمل آئے ہیں، یا ایھا المدثر آئے ہیں، نور علی نور آئے ہیں، نور مجسم آئے ہیں، نبی رحمت للعالمین آئے ہیں، نبی برحق آئے ہیں، مجتبی و مصطفیٰ آئے ہیں، مخبر صادق آئے ہیں، ہادی انس و جاں آئے ہیں، ہادی انس و جاں آئے ہیں، رسول بحر و بر آئے ہیں، تاجدار کائنات آئے ہیں، نبی مرسلین آئے ہیں، سید المرسلین آئے ہیں، سرور عالم آئے ہیں۔ اے سعد آ جا پلٹا کہ سب نبیوں کے سردار نبی آئے ہیں۔ اے سعد اگر آج تو نہ نکلا، اگر آج تو اس طریقے سے باہر نہ نکلا تو دنیا کا بد نصیب آدمی ہوگا، اور اگر تو آج اس طریقے سے نکل گیا تو تیری دنیا اور آخرت اور تیری فلاح اور تیری آخرت سمر جائے گی۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہا مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کو ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شیب اجیاد ایک پہاڑی کا نام ہے، گھاٹی کا نام ہے، سرکار وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص، اس نام کو یاد کیجئے، سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں شیب اجیاد میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر پیش ہوتے ہیں، وہ رخ پرنور پر نظر پڑتی ہے، جب ان کی نظر رخ پرنور پر پڑتی ہے، جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، وہ پرنور چہرہ، وہ روشن چہرے کو دیکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتے ہیں، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، صرف یہیں پر یہ واقعہ ختم نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو کہ ابھی مشرکہ تھی، جب ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ان پر یہ خبر بجلی بن کر گرتی ہے۔ والدہ محترمہ امی جان ناراض ہو جاتی ہیں، سخت ناگوار ہو جاتی ہیں، ان کی طبیعت میں سختی آ جاتی ہے، برہم ہو جاتی ہیں، آگ بگولا ہو جاتی ہیں، جب وہ یہ سنتی ہیں کہ میرے لخت جگر نے،
میرے پیارے نے جس کو میں نے بچپن میں پالا پوسا ہے اس نے دین محمدی اختیار کر لیا ہے تو والدہ ناراض ہو جاتی ہیں اور وہ غصے میں کہتی ہیں کہ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، اے سعد اگر تو نے محمد کے دین کو نہ چھوڑا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہتی ہے کہ اے سعد میں نہ کھاؤں گی نہ میں پیوں گی نہ میں سائے میں بیٹھوں گی۔ اے سعد تم دین محمدی کو چھوڑ کر واپس اپنے دین پر پلٹا۔ وہ کہتا ہے امی جان میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا بیٹا پھر میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ اس لکو دک صحرا میں جب وہ پہلا دن گزرا تو بھوک اور پیاس کی شدت سے اور اوپر سے آسمان کی چمکتی ہوئی اور سخت گرمی میں تپش میں وہ ضعیف العمر عورت، وہ بوڑھی عورت، وہ لاگر عورت، وہ کمزور عورت جب وہ سائے کے بغیر دھوپ میں بیٹھ گئی۔ ایک دن گزر گیا بھوک اور پیاس کی شدت سے، دوسرا دن آیا، حضرت سعد پھر گئے، دیکھا والدہ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ دوسرا دن بھی گزرا، وہ ضعیف العمر عورت، وہ ضعیف العمر بوڑھی عورت، اس کی امی، اس کی والدہ جان جس کے چہرے پر زردی چھا گئی، جس کی کمزوری میں اضافہ ہو گیا، وہ اسی طرح پھر دن دوسرا گزر گیا، تیسرا دن شروع ہوا، تیسرا دن پھر آیا۔ حضرت سعد نے کہا اے میری والدہ تو جانتی ہے میں تیرا ہی بیٹا ہوں۔ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، میرے بھائیوں میرے عزیزان من برادر مجلس، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کو وہ تاریخی الفاظ کہے جو تاریخ کی کتابوں میں آج تک محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا امی جان اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے تیری جان نکلتی رہے تو میں تب بھی دین محمدی سے باز نہیں آؤں۔ اے امی جان تجھے 100 بار زندگی ملے اور 100 بار تو مرتی رہے اور 100 بار تیری جان نکلتی رہے میں تب بھی دین محمدی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیری مرضی، کھانا کھا، کھانا ہے تو کھا، پینا ہے تو پی، نہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا، میں دین محمدی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے دیکھا اپنے بیٹے کا مصمم ارادہ دیکھا، پختہ ارادہ دیکھا تو اتنی مضبوطی دیکھی تو خود بخود ہی کھانا شروع کر دیا، سبحان اللہ، تو خود بخود ہی کھانا شروع کر دیا۔ بھائیو دوستو یہ دین ہمیں مفت میں ملا ہے، یہ دین ہمیں بغیر شہادت کے ملا ہے۔ صحابہ کرام نے اس دین پر بڑی محنت کی ہے، بڑی بڑی جانیں قربان کی ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، اتنی سختیوں کو برداشت کیا ہے۔ وہ جڑ اور جاہل اور گنوار معاشرہ جہاں پر وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان لوگوں نے اس اسلام کی روشنی کو پایا ہے اور پھر اپنے خون کی آبیاری کے ذریعے سے دین اسلام کے اس پودے کو مضبوط کیا ہے۔ ان لوگوں نے کس طرح سے اس دین کو حاصل کیا، اس کا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھا ہے۔ عزیزان من بات یہیں پر ختم ہوتی ہے کہ یہ صحابی جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے سپہ سالار تھے، ایک بہت بڑے عظیم سپہ سالار تھے۔ میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا چلوں، آپ اسلام کے بہت بڑے تیر انداز تھے، آپ سپہ سالار اعظم تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا لقب فارس الاسلام ہے جس کا معنی ہے اسلام کا شاہ سوار۔ آپ نے اسلام کے تقریباً بے شمار معرکوں میں حصہ لیا۔ جنگ احد میں آپ نے مردانگی کے وہ جوہر دکھائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا تیر چلا تیر چلا تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر فدا، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر فدا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اے زور آور نوجوان تیر چلا تیر چلا۔ جنگ احد میں آپ نے اپنے مردانگی کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے پاؤں کھڑ گئے۔ آپ کا ایک اعزاز اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج لوگ ترستے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، آج لوگ ترستے ہیں ہم مستجاب الدعوات ہو جائیں۔ اللہ و تبارک تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستجاب الدعوات بنایا تھا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی دعائیں قبول ہوں۔ ہماری دعائیں بھائی کیسے قبول ہوں؟ ہمارا کھانا حرام کا، ہمارا پینا حرام کا، ہمارا کمانا حرام کا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم میں صدق مقال نہیں ہے، ہم سچ بولتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔
یہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی۔ آپ اشرا اور مبشرہ صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں، آپ کا اشرا اور مبشرہ میں نمبر آتا ہے۔ آپ اسلام لانے میں 7ویں شخص ہیں۔ جب 6 اشخاص اسلام لا چکے تو 7ویں اشخاص آپ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس طرح سے آپ اولون والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایران جیسے ملک کو فتح کیا، انہوں نے کسرا کے کنگروں کو ہلا دیا اور ایران جیسے اتنے بڑے ملک کسرا کو فتح کر کے تخت و تاراج کر دیا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 78 یا 79 سال کی عمر پائی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 78 یا 79 سال کی عمر پائی، اور یہ صحابی رسول، یہ عاشق رسول جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی بے پناہ قربانیاں دیں، جنت البقیع مدینہ میں استراحت فرما ہے، ان کا وہاں پر مزار ہے، ان کی قبر اطہر مدینہ جنت البقیع میں موجود ہے، جہاں پر 10,000 صحابہ کرام جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور سارے کے سارے وہ جنتی صحابہ کرام۔ حاضرین مجلس، عزیزان من، اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا عشق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری زبان سے کوئی غلط لفظ نکل گیا ہو تو میں اللہ و تبارک تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔